اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. My name is Dr. Muhammad Waris Ali. As you know, in previous lectures which you conducted online, maybe some of you have not connected with the Zoom app. So I am here in this institute since 2006. And recently in 2019 I have completed my PhD degree, and I have also visited abroad different European countries in connection with my PhD research. आपका जो ये इस्लामिक स्टडीज का टॉपिक है उसका आज ये थर्ड लेक्चर है कि जो सूरा अहज़ाब के कुछ वर्सेस के हवाले से है. तो हमारे साथ ऑनलाइन भी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ ने ज्वाइन कर लिया है और बाकी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. पिछला जो लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा था अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि. तो आज का लेसन हम शुरू करते हैं. इसका टॉपिक है सूरह अहज़ाब की वर्सेस नंबर 6 एंड 21. सूरह अहज़ाब की आयात नंबर 6 एंड 21. Preamble of this lecture is previously we know about Quranic verses, and also we have studied about the verses of Surah Al-Baqarah. In this lecture we will study about some verses of Surah Al-Ahzab. Learning outcomes of this lecture are: at the end of this lecture we will be able to understand translation of the verses and some important topics that have been described in this part of the verses of the Holy Quran. What do you know about the word Ahzab? Do you know what is meaning of Ahzab? फौज. अहज़ाब ये हिज़्ब की जमा है और इसका माना होता है ग्रोह या लश्कर. अहज़ाब ये हिज़्ब की जमा है और इसका माना क्या है? लश्कर या ग्रोह. ये एक जंग का नाम भी है. गज़वा-ए अहज़ाब एक गज़वे का नाम है, गज़वा-ए अहज़ाब. उस गज़वे का जिक्र इस सूरत के अंदर किया गया है, जिसकी वजह से इसका नाम सूरह अहज़ाब रखा गया है. इस सूरत को सूरह अहज़ाब क्यों कहते हैं? कि इसमें गज़वा-ए अहज़ाब का जिक्र किया गया है, उसके वाक़यात बयान हुए हैं. और आप जानते हैं कि सूरह ये जो गज़वा-ए अहज़ाब है इसका दूसरा नाम क्या है? एक और भी इस गज़वे का नाम है, गज़वा-ए अहज़ाब का नाम. जी बिल्कुल सही आपने कहा, गज़वा-ए खंदक.
ग़ज़वा अहज़ाब को दूसरा नाम ग़ज़वा खंदक है। खंदक उसके अंदर खोदी गई थी, जिसकी मुनासबत से इसे ग़ज़वा खंदक का नाम दिया गया। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे गिरोह मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए आए थे। बहुत सारे गिरोह और लश्कर मिलकर इकट्ठे होकर मुसलमानों को खत्म करने के लिए आए थे। इस मुनासबत से इसका नाम सूरा ये ग़ज़वा अहज़ाब रखा गया, जिसके अंदर बहुत सारे लश्कर शरीक हुए। लेकिन जब उन्होंने आगे देखा कि मुसलमानों ने मदीना के अतराफ में जहां जहां से हमला हो सकता था गहरी खंदक खोद रखी है, जिसको अबूर करना आसान नहीं था, उसकी वजह से वो बहुत परेशान हुए और उसके सबब से ही वो इस जंग को नाकाम होकर इस जंग से वापस पलटे और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। तो अहज़ाब का माना लश्कर और ग्रोह है। इस सबक के जो मकासद हैं उनमें सबसे पहला है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करना। सॉरी, टू क्रिएट लव ऑफ द प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा है उसवा हसना से आगाह करना, उसवा हसना के बारे में आगाही पैदा करना कि ये क्या है। टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नोबल डीड्स ऑफ द प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात का मुकाम व मर्तबा वाज़े करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो अज़वाज मुतहरात और मोमिनों की माएँ कहलाती हैं, उनका दर्जा और मुकाम वाज़े करना। टू हाईलाइट द स्टेटस ऑफ द वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चौथा है रिश्तेदारों के हुकूक से आगाह करना, यानी इन आयात के अंदर जो मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, ये उनमें से निकाल कर रखे गए हैं मकासद इस लेसन के। टू टेल द राइट्स ऑफ द रिलेटिव्स, के रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं वो कौन कौन से हैं और उनसे हमें कैसा सलूक करना चाहिए। अब हम आयत की तरफ आते हैं। तो आयत नंबर 6 का पहला हिस्सा है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। पहला हिस्सा जिसका तर्जुमा है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं, यानी वो मोमिनों के लिए उनकी जानों से भी ज्यादा अजीज है और उनका जो हक है वो एक बंदे का जो अपनी जान के ऊपर हक है, अपनी जात के ऊपर हक है, उससे भी ज्यादा हक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक के अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना
मिन अनफुसिहिम, कि पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन, कि तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान से, अपनी जात से, अपनी औलाद से, अपने वालदैन से बढ़कर मुझे महबूब ना समझे। यानी सब मोहब्बतों के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर गालिब नहीं है तो बंदा साहब ईमान नहीं है। एक मोमिन के लिए लाजमी है कि वो अपने बच्चों से भी ज्यादा, अपने वालदैन से भी ज्यादा, हत्ता कि अपनी जात से भी ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखे। और ये सिर्फ जुबानी जुबानी नहीं, ये ईमान का दिल के साथ ताल्लुक है कि ईमान जो है वो दिल की तस्दीक, जुबान के साथ इकरार, ये दो चीजों का नाम है ना, कि बंदा जुबान से इकरार करे और दिल से उसकी तस्दीक करे, तो फिर आदमी का ईमान मुकम्मल होता है। तो गोया एक मोमिन होने के लिए बंदे को अपनी जान से भी बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और लिहाज और उनकी इज्जत हर एतबार से करना जरूरी है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो कौन है? दूसरे खलीफा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो पहले खलीफा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के पास आई, और उनके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो। आप जानते हैं उनके हालात जिंदगी भी आपने पढ़े हुए हैं कि बहुत ही जर्री और बहादुर और नडर और बेबाक शख्सियत थे, बड़ी बारोब शख्सियत थे। तो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ए उमर, मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो सहाबा इकराम तो बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, लेकिन इस हवाले से वो मतलब सच बोलने के ऊपर भी अल्लाह ताला ने उनको ताकत और सलाहियत दी हुई थी। कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। तो फरमाया कि क्या अपनी जान से भी ज्यादा? तो कहा सच बोलता हूं कि या रसूलुल्लाह, जान से भी मोहब्बत है, यानी अपने आप से मोहब्बत। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस पाक, वो जो मैंने अभी बयान की आपको, वो बताई कि बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जात से भी बढ़कर मुझे महबूब ना समझे। तो फौरन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने कहा कि या रसूलुल्लाह, आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। तो आपने फरमाया अल आन तम्मत ईमान का, क्या उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया है। इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का लाजमी हिस्सा है, और ईमान मुकम्मल नहीं होता। उसके बाद आयत का जो अगला हिस्सा है उसमें इरशाद फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, व अज़वाजुहु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां। अज़वाज ये ज़ौज की जमा है, और पैगंबर की बीवियां उनकी माए हैं। उम्महातुहुम, उम्महात का मतलब क्या है? माए। हम उनकी, यानी किनकी? मोमिनों।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی جو مقام اور جو درجہ والدہ کا ہوتا ہے، ایک ماں کا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کے لیے ماؤں سے بھی بڑھ کر درجہ رکھتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک اولاد کے لیے والدین اور والدین میں بھی ایک ماں کا جو درجہ ہے وہ کتنا بلند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا امو کا، تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا امو کا، تمہاری والدہ۔ تیسری دفعہ بھی پوچھا تو فرمایا امو کا، تمہاری والدہ۔ اور چوتھی دفعہ پوچھا تو کہا ابو کا، تمہارا والد۔ کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ کون ہے؟ تین دفعہ حضور نے فرمایا تمہاری والدہ، اور چوتھی دفعہ والد۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار پریکٹیکلی کون ہے؟ والدین ہی ہیں یا صرف دوست احباب ہی ہیں؟ صرف کلاس فیلو ہیں یا کٹھے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، سیر سپاٹے پر جانے والے، وہ ہمارے حسن سلوک کے حقدار ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو حضور نے 3 دفعہ والدہ کا اور چوتھی دفعہ والد کا ذکر کیا۔ ہم ساری ضرورتیں اپنے والدین سے لیتے ہیں، پوری کرتے ہیں، لیکن وفاداری اپنے ان دوستوں کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ دوستوں کا اپنا مقام ہے، درجہ ہے، لیکن کبھی بھی انہیں اپنے والدین سے کبھی بھی ترجیح نہ دی جائے۔ ایک طرف والدہ کا حکم ہے اور ایک طرف آپ کے دوست کا ہے، تو وہاں پر ایمان کا درجہ یہ ہے، ایک بندہ مومن کا وتیرہ اور روش یہ ہونی چاہیے، ایک اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے کے لیے یہ عقیدہ اور اس کا نظریہ اور سوچ ہونی چاہیے کہ یہاں حکم والدہ کا چلنا چاہیے۔ یہاں میں حکم مانوں گا تو کس کا؟ والدہ کا مانوں گا، والد کا مانوں گا۔ ہم والدین سے لڑائی جھگڑا کر کے اگر دوست کی خواہش کو پورا کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اس کے بعد ہے اگلی آیت میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، کہ فرمایا رشتہ دار، یہ درجات ہے نا، لحاظ ہے کہ سب سے پہلا درجہ والدین کا رکھا گیا، اس کے بعد پھر رشتہ داروں کا۔ اور لیکن ہم رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ یعنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور غیروں کے ساتھ جو ہے وہ یارانے اور دوستیاں رکھتے ہیں۔ اور یہ قرآن کی، حدیث کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق اگر عمل کریں تو وہ کیا ہے کہ پہلے والدین ہیں، پھر اپنے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار۔ ٹھیک ہے، جو قریبی ہے اتنا ہی زیادہ ان کا حق ہے، اور جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کا اتنا ہی بعد میں حق بنتا ہے۔ اور جو رشتہ دار ہی نہ ہو وہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کا بھی حق ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے، لیکن یہ کہیں بھی انصاف نہیں ہے کہ جس کا زیادہ حق بنتا ہے اس کے ساتھ تو ہم بولنا بھی جو ہے نا گوارا نہ کریں، چاہے اس میں غلطی کسی کی بھی ہو۔ ایک شخص حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا حسن سلوک سے معاملات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہر معاملے میں ان کا ساتھ دیتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں۔ میں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں، بات چیت کرنے کے لیے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو
تو یاد رکھو جب تک تم اس حالت میں رہو گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارا ایک نگہبان نگران مقرر کر دیا جائے گا جو تمہارا دفاع کرے گا. یعنی اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو سیدھا رکھیں, صحیح رکھیں. اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی نیکی بھی کرتے ہیں تو اس سے صلہ لینے کی نیت کے ساتھ نہ کریں کہ مجھے اس سے صلہ ملے گا کوئی. اگر یہ نیت رکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی جو ہے نا خواہش پوری نہ ہو اور آپ کو تکلیف ہو کہ میں نے تو اس کے ساتھ نیکی کی ہے اور مجھے اس کا بدلہ جو ہے وہ برائی کی صورت کے اندر ملا ہے. اس لیے کوشش کی جائے کہ جو بھی نیکی کی جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, اس کا صلہ کسی بندے سے لینے کی توقع نہ. جب ہم ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں نا کہ جی میں یہ نیکی کر رہا ہوں تو میرے ساتھ بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی نیکی ہو, تو پھر بندے کو ٹھیس پہنچتی ہے. لیکن اگر صلہ ہی بندہ اللہ تعالیٰ سے رکھے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے لینا ہے, پھر آدمی کو کوئی دل پر تکلیف اور بوجھ نہیں ہوتا, اس کی ذہنی جو ہے وسعت رہتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. اور یہ جو رشتہ دار ہیں آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں, مگر یہ کہ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا, مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی احسان کرنا چاہو. یعنی پہلا حق ان کا ہے اور اس کے بعد پھر کسی اور کا ہے. اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے, کر سکتے ہیں, منع نہیں ہے. اور ساتھ فرمایا کان ذالک فی الکتاب مستورا, یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے. یہ میں نے سلائیڈز آپ کو جو ہے نا اپلوڈ بھی کر دوں گا, اس کے اندر لنک بھی ساتھ دیا ہوا ہے. یہ ٹرانسلیشن بھی وہاں موجود ہے اور جو آن لائن کلاس لے رہے ہیں ان کو یہ شو بھی ہو رہا ہوگا کہ جو آیات ہیں ان کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے اور اردو ٹرانسلیشن بھی اس کے اندر موجود ہے, اور لنک بھی موجود ہے. جو انگلش میں کرنا چاہتا ہے انگلش میں کر سکتا ہے, جو اردو میں کرنا چاہتا ہے اردو میں بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے آیت نمبر 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اور تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے. یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے, اسوہ حسنہ جو ماڈل نمونہ ہے وہ کس کا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. لمن کان یرج اللہ, جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی, والیوم الآخر اور آخرت کے دن کی, وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے, دنیا کے ہر شخص کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایسا پہلو ہے کہ جو کسی اور نبی یا پیغمبر کو اتنی جامعیت کے ساتھ یہ اعزاز نہیں ملا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے, جو سیرت ہے, اس کو ملا ہے. کہ کوئی شخص اگر ایک طالب علم ہے تو اسے بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے. اگر بعض اعتبارات سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی اور بعض میں آپ کی تعلیمات سے بھی، یعنی کوئی نہ کوئی آپ کا قول فعل، کوئی نہ کوئی ایسی روایت مل جاتی ہے کہ جس میں ہمیں رہنمائی میسر ہوتی ہے، ایک طالب علم کے لیے بھی، ایک معلم کے لیے بھی، ایک باپ کی حیثیت سے بھی، اولاد کی حیثیت سے بھی، ایک شوہر کی حیثیت سے بھی، بیوی اور بچوں کے ساتھ معاملات کرنے کی حیثیت سے بھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات خواتین کے لیے بھی مہیا فرمائی ہیں۔ ایک عام مزدور کی حیثیت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کر کے دکھایا ہے، جس میں ایک عام مزدور بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کر رہا ہوں، اور ایک سپہ سالار کی حیثیت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کا ایک پہلو عطا فرمایا ہے کہ جو اس کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ گویا ایک بادشاہ اور ایک عام شخص، یعنی ایک یتیم ہونے کی حیثیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اسوہ حسنہ موجود ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رہنمائی نہ کی ہو۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں آپ کو ماڈل اور نمونہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیں تو ہماری زندگی ہر اعتبار سے کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن پرابلمز وہاں پر آتی ہیں کہ جب ہم اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا رول ماڈل جو کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہے اور جو ہر اعتبار سے کامل ہے، مکمل ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے، کہ جن کے اخلاق کو قرآن نے کہا کانا خلق انکا لعلی خلق عظیم، کہ آپ کا اخلاق سب سے زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کانا خلق القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جو کچھ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سیرت کی صورت کے اندر ہمارے پاس عملی نمونہ جو ہے موجود ہے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کے لیے رہنمائی کے لیے کسی غیر کی طرف نہیں دیکھنے کی ضرورت، ہمارے لیے ماڈل اسوہ حسنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی اگر آدمی کوشش کرے تو اس میں بہت ساری رہنمائی ہمیں میسر آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر واضح لفظوں میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن اس میں لمن کان یرجو اللہ، ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان اور یقین ہو کہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اور جواب دینا ہے، اور اگر آدمی یہ بھولا ہوا ہے، آخرت ہی یاد نہیں ہے، اللہ ہی یاد نہیں ہے، تو پھر وہ اپنا ماڈل اور نمونہ جسے بھی بنا لے وہ کامیاب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے رہنما اصول کے طور پر وہ قبول کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ میں ذکر اللہ کثیرہ، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو یہ دو آیات تھیں 6 نمبر اور 21۔ اس کے جو بنیادی نکات ہیں جس طرح سے مقاصد کے اندر ہم نے دیکھا، اس میں پہلا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محبت رسول